बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात दहम के नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 2 नात की एक्सरसाइज यानी मश्क का आज दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट हम मुकम्मल तफसील और वजाहत के साथ कर चुके हैं। चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है और तालिब इल्म बोर हो जाते हैं, लिहाजा एक मश्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि तालिब इल्म आसानी से याद कर सके और उसको समझ सके। सवाल नंबर 4 शुरू करते हैं। शामिल किताब नात के छठे शेर का मुवाजना अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दर्ज झैल शेर से करें। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। खैरा न कर सका मुझे जलवए दानिशे फरंग, खैरा न कर सका मुझे जलवए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। और अब हम शामिल किताब नात का छठा शेर देखते हैं कि वो कौन सा है, जो कि माहिरुल कादरी का है। खुबारे रा तैबा, खुबारे रा तैबा सुरमाए चश्मे बसीरत है, यही वो खाक है जिस खाक को खाके शिफा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों शेरों में क्या चीज़ मुमासलत है, ये दोनों हम मैनी हैं। किस हवाले से? क्योंकि दोनों शेरों में मदीना मुनव्वरा की मट्टी को खाकी शिफा और खाके बसीरत कहा गया है। ये मिट्टी जिस आँखों में समा जाए बस वो बसीरत से भरपूर हो जाती है और फिर फरंगियों की दानिश यानी उनकी अकल के जलवे इस बसीरत के सामने हेच हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं। तो किस वजह से हम मैंने हैं कि दोनों शेरों में मदीना मुनव्वरा की मिट्टी को खाकी शिफा और खाके बसीरत कहा गया है। डियर स्टूडेंट, ये आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है ताकि जब भी आप मश्क करें या आपसे कहीं पर भी इस तरह के सवालात पूछे जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने एक शेर का मुवाजना अगर दूसरे शेर के साथ करना है तो किस तरीके से करना है और हम मैनी होंगे या फिर उसका जवाब किस तरीके से देना है, ताकि आप आसानी से अशार की तशरीह को और उसके मफहूम को भी समझ सकें। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है। जमात में नात के मिसरा, इसी को इब्तदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए, पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर की रोशनी में गुफ्तगू करें। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है और इससे मिलता जुलता शेर नात का मिसरा वो क्या है? मोहम्मद की नबूवत, मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूरे वहदत का, इसी को इब्तदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। ये हमारी नात का मिसरा है। डियर स्टूडेंट, ये दोनों मिसरे हम मानी हैं क्योंकि इन अशार में बताया गया है कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदा भी हैं और इंतहा भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ आवरी के लिहाज से तमाम अंबिया के आखिर में आए हैं, लेकिन आदम अभी जिस्म और रूह की कैफियत में थे कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबी थे। लिहाजा अव्वल भी आप हैं और आखिर भी आप हैं, इब्तदा भी आप हैं और इंतहा भी आप हैं। ये इस शेर का मफहूम है। आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि पेपर में सवालों के जवाबात के हवाले से आपसे इस बारे में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 6 है। नात में बरते जाने वाले कवाफी लिखें।
ڈیئر اسٹوڈنٹ، قوافی ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، ہم آواز الفاظ کو جو ہر شعر میں بدل بدل کر آتے ہیں، لیکن ان کی ساؤنڈ، ان کی ردھم ایک جیسی ہوتی ہے، ملتی جلتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس نعت میں قوافی کیا ہے۔ ہم آپ کو پہلے قوافی اور ردیف کی تعریف حمد کی مشق میں بتا چکے ہیں۔ ردیف کہتے ہیں وہ الفاظ جو شعر کے آخر میں جو کے تو دہرائے جاتے ہیں، جبکہ قوافی ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں اور یہ ہر شعر میں تبدیل ہو کر آتے ہیں۔ پہلا شعر میں جو قوافی استعمال کی گئی تھی، مصطفیٰ، ابتدا، کیا، انتہا، خدا، شفا، صلی علی، بقا، یہ ہمارے پاس قوافی ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، لہٰذا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، نعت کے نکات پر غور کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، خلاصہ میں اہم ترین واقعات جو کہ سبق کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، ان کو ترتیب کے لحاظ سے خلاصے کے اندر بیان کرنا ہوتا ہے، اور خلاصے کے اندر 1/3 ایک دہائی حصہ لکھا جاتا ہے، لہٰذا یہ آپ کو الگ ایک پیج پر بورڈ کے پیپر پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے الگ سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے خلاصہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے نعت کے مصرع مکمل کریں۔ مناسب الفاظ کی مدد سے نعت کے مصرع مکمل کریں۔ الفاظ ہمارے پاس ہیں، مغفرت، راہ طیبہ، محبوب خدا، مرحبا، سراپا گوش۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو، جب ان کا ذکر ہو، دنیا سراپا گوش ہو جائے، ان کا ذکر ہو، دنیا سراپا گوش ہو جائے۔ جب ان کا نام آئے، مرحبا صلی اللہ کہیے، مرحبا صلی اللہ کہیے۔ یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ غبار راہ طیبہ، سرمہ چشم بصارت ہے۔ سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ انتہائی اہم ترین سوال ہے، آپ نے اس سوال کو ڈیئر اسٹوڈنٹ اگنور نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے حصہ معروضی میں اعراب کا 1 نمبر ہے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ایکسرسائز کے اندر آپ کے اعراب والے سوال آئیں گے، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا 1 نمبر بھی ضائع نہ ہو سکے۔ لفظ ہے شریعت، شریعت، شین کے اوپر زبر آئے گی، رے کے نیچے زیر آئے گی، اور آگے یا ہے تو یا پر حمزہ یا ساکن آئے گا، شری، اور عین کے اوپر پھر دوبارہ زبر آئے گا، شری، اور پھر تے ساکن، شریعت، شین کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر، اور یا ساکن، عین کے اوپر پھر زبر، اور تا ساکن، شریعت۔ محبت، میم کے اوپر زبر آئے گی، پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے کے اوپر بھی زبر آئے گی اور با کے اوپر بھی زبر آئے گی، محبت، اور تے ہمارے پاس ساکن کہلائے گی۔ لفظ ہے مغفرت، مغفرت، میم کے اوپر زبر ہے، غین ساکن، فے کے نیچے زیر ہے، مغفے، اور را کے اوپر پھر دوبارہ زبر آئے گی، تے ساکن، مغفرت۔ وحدت، وحدت، واؤ کے اوپر زبر ہے، حمزہ ہے ساکن ہے، واہ، اور دال کے اوپر پھر دوبارہ زبر ہے اور تا ساکن ہے، وحدت۔ شفا، شین کے نیچے زیر ہے، فاؤ کے اوپر زبر ہے، شفا۔ منزل، میم کے اوپر زبر ہے، من، اور نون پھر آپ کے پاس ساکن ہے، من، اور زے کے نیچے زیر ہے، منزے، اور لام پھر ساکن ہے، منزل۔ تو اس طریقے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے لفظ کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ادائیگی کے وقت جس طریقے سے آپ سے لفظ ادا ہو رہے ہیں اسی کے مطابق آپ نے زبر، زیر اور ساکن کا انتخاب کرنا ہے تاکہ آپ پورا 1 نمبر حصہ معروضی میں حاصل کر سکیں۔
اب بڑھتے ہیں لاسٹ پارٹ کی طرف، جو کہ گرامر کا یا ہماری نظم کی اقسام کے حوالے سے ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ نظم کو عام طور پر درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی نظم کی 4 اقسام ہیں: پابند نظم، معرّہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ یہ نظم کی اقسام ہیں۔ اب ہم جو ہے اپنے سلیبس کے حساب سے پڑھیں گے، کیونکہ ساری چیزوں کو اگر تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو توجہ ہوتی ہے وہ اپنے اصل سلیبس سے ہٹ جاتی ہے۔ لہذا جو چیزیں ہمارے سلیبس کے اندر شامل ہوں گی، ہم اسی چیز کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہے پابند نظم جس کی بات ہو رہی ہے۔ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ پابند نظم میں اوزان اور بہور کے ساتھ، اوزان وزن کو کہتے ہیں اور بہور بحر کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو لفظوں کا اتار چڑھاؤ ہے اور لفظوں کی جو برابری ہے، ایک شعر کے اندر کتنے الفاظ کا استعمال کیا جانا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں اوزان اور بہور کے ساتھ قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ قافیہ اور ردیف آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر شعر کے اندر بھی ان کا استعمال ہوتا ہے اور الگ بھی ہوتا ہے۔ یہ شاعر اپنی نظم کی اقسام کے حوالے سے ان کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو پابند نظم ہے جس میں اوزان اور بہور کے ساتھ ردیف اور قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ اور یہ کسی مروجہ ہیت کہتے ہیں وہ نظم یا وہ انتخاب جس میں شاعر ایک کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر شروع سے لے کے آخر تک اسی انتخاب کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر شاعر جو ہے ایک شعر 5 الفاظ 5 اشعار میں کہنا چاہتا ہے ایک بات، تو وہ اگر پہلے شعر میں 5 اشعار کا استعمال کرے گا تو دوسرے شعر میں بھی 5 ہوں گی، جن میں سے 4 سیدھی لائنیں اور ایک سائڈ پر، اس طریقے سے۔ تو اسے مخمس کہتے ہیں، یعنی اگر وہ مخمس کا استعمال کرے گا، ایک شعر یا ایک بات کو جو ہے وہ 5 اشعار میں لے کر آئے گا، تو اگلا جو شعر ہوگا وہ بھی 5 کا ہوگا اور اس سے اگلا جو ہوگا وہ بھی 5 کا ہوگا، ایک ترتیب ہوگی۔ اور مسدس کہتے ہیں 6 اشعار کو، اور مسدس میں کیا ہوتا ہے، پہلی 4 لائنیں سیدھی ہوتی ہیں، یعنی بالکل ایک ہی سمت میں ہوتی ہیں، پھر دوسری لائنیں تھوڑی سی ترتیب سے ہٹا کر بیان کی جاتی ہیں۔ تو ایک شاعر جو ہے اپنا مدعا جو ہوتا ہے وہ 6 اشعار کی ترتیب میں رکھتا ہے، تو وہ اگر پہلا شعر یا پہلا جو اپنا پوائنٹ ہے وہ اگر ایک کو 6 میں بیان کرتا ہے تو اگلا بھی اس کو پھر 6 میں، یعنی ایک ترتیب رکھنا پڑتی ہے۔ مخمس 5 اشعار کو کہتے ہیں اور مسدس 6 اشعار کو کہتے ہیں، وغیرہ میں شکل دی جاتی ہے، تو پھر اس کی پابندی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم نے نعت پڑھی ہے یا یہ دیکھا ہے تو یہ 2 اشعار ہیں، ایک شعر ہے، تو اس طریقے سے تو جب ہم پڑھیں گے مخمس تو اسی طریقے سے 1 2 3 اور 4 اس طریقے سے اس کی لائن میں ہوں گے، اور 5واں تھوڑا سا اس سائڈ پر ہوگا اس طریقے سے۔ پھر اگر 6 کا ہوگا تو 1 2 3 اور 4 اس طریقے سے ہوں گے، اور 2 پھر اس طریقے سے سائڈ پر ہوں گے، تو اسے مسدس کہیں گے۔ وہ اس کی ایک الگ فارم ہوتی ہے، ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، ایک الگ شکل ہوتی ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور اسی پیٹرن کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ شاعر نے مخمس اور مسدس میں سے کس کا انتخاب کیا ہے، اور اس کو پھر پابند نظم کے اندر بیان کیا جائے گا۔ نصاب میں مصرع، شعر، قافیہ اور ردیف کی شناخت کرنا شامل ہے۔ تو چونکہ نصاب میں ہمارا ذکر ہے مصرع، شعر، قافیہ اور ردیف کا، تو ہم ان چاروں کو دیکھیں گے۔ یہ چاروں شعری اصطلاحات ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ چونکہ آپ کے سائز کے اندر شامل ہے تو آپ سے ان کا پیپر میں سوال پوچھا جائے گا۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی دروازے کا ایک تختہ کی ہیں، دروازے کا ایک تختہ، ایک سائڈ، جسے اردو میں کواڑ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں آدھا شعر یا شعر کا نصف حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو یہ شعر کا آدھا حصہ ہے، اسے مصرع کہیں گے۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ ہمارے پاس شعر ہے، تو شعر کا پہلا جو شعر ہے، پہلی لائن ہے، اسے مصرع کہیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں نے پہلی لائن کہی ہے تو آپ اس کو پہلا لائن سمجھ لیں۔ مصرع سے مراد ہے کہ ایک لائن
کوئی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ پہلے ہو یا آخر میں ہو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، تو یہ جو ہوگی یہ مصرع کہلائے گی۔ یعنی مصرع ایک شعر کا ایک حصہ کہتے ہیں آدھا شعر، یا شعر کا نصف حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصرع ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ شعر کے ایک لائن کو کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شعر کسے کہتے ہیں۔ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ شعر کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ وزن اور بحر کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، یعنی دو لائنیں ہوتی ہیں۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے، اسی سے سمجھتے ہیں۔ ہے جستجو، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو یہاں پر قافیہ دیکھیں، تر اور نظر ہے، تر اور نظر، ہم آواز الفاظ جو شعر میں بدل بدل کر آتے ہیں، اور ردیف ہمارے پاس ہے کہاں کہاں۔ وہ الفاظ جو شعر کے آخر میں چوں کے تو دھرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، کہاں کہاں۔ اور تر اور نظر ہم آواز الفاظ ہیں جو ہر شعر میں بدل بدل کر آتے ہیں، اور یہاں پر پورا شعر ہے جس میں وزن اور بحر کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہاں پر لفظ ہے ٹھہرتی۔ اب ٹھہرتی ہے تو ٹھیک کے ساتھ ہے آتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے، اس کے اوپر نمبر 1 ہے، اس کی وضاحت دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ ٹھہرتی کو ضرورت شہری کے تحت ٹھہرتی لکھا گیا ہے۔ اب اس سے ڈیئر اسٹوڈنٹ کیا مراد ہے، کیونکہ یہاں پر ہے آتی تھی، لیکن چونکہ ہم نے شعر کے اندر وزن اور بحر کا خیال رکھنا تھا، لہٰذا ہے کی جگہ یہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ شعری ضرورت کی کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ اس میں املا کی غلطی ہے، لہٰذا آپ اس چیزوں کو آپ سمجھا کریں۔ قافیہ، شاعری میں قافیوں سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں جو ہر شعر میں بدل بدل کر لائے جاتے ہیں۔ مثلاً یہاں پر ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، قافیہ ہم آواز الفاظ ہے جو ہر شعر میں بدل بدل کر آتے ہیں۔ یہاں پر تر اور نظر تھا، اب اس میں دیکھتے ہیں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو شعر میں حباب اور سراب یہ کیا ہوں گے، ہم آواز الفاظ ہوں گے۔ کی سی ہے، یہ الفاظ جو کہ تو دہرائے جا رہی ہیں تو ان کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ ہے جو قافیہ کے بعد بار بار آئیں۔ قافیہ کے بعد حباب سراب قافیہ تھا، اس کے بعد آئیں۔ کی سی ہے، تر اور نظر قافیہ تھا، اس کے بعد جو کہ تو کہاں کہاں۔ ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو قافیہ کے بعد بار بار آئیں۔ چونکہ ردیف کے عربی زبان میں لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والی سواری کے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بیٹھنے والے، تو ردیف کے الفاظ بھی ہمیشہ قافیہ کے بعد آتے ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ شعر کی مثال دی گئی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو یہاں پر جانے ہے، میر تقی میر شاعر ہے، ان کا جو شعر ہے اس کے شعر میں جانے ہے کہ الفاظ بطور ردیف استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو کسی بھی شعر کے آخر میں جو کے تو دہرائے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے آج آپ کو مشق کے جو اہم ترین نکات اور سوال تھے وہ ضرور سمجھ آ گئے ہوں گے۔ خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔